बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदाए रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और पहला अशरा आपका बड़ा खूबसूरत गुजरा होगा। आज 7वां रोज़ा है। बिल्कुल। इस महीने के हवाले से ये भी कहा जाता है कि एक छोटी सी नेकी भी बड़े अजर के हसूल का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरा महीना है और इस महीने के अजर व सवाब भी खुद अपने बंदे को दूंगा। सदक़े की बात करेंगे तो माह मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा दिल खोल कर अल्लाह की राह में माल खर्च करना चाहिए और इस हवाले से हदीस भी है। जी बिल्कुल, हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन सदका खैरात बकसरत फरमाते थे, मगर माह रमज़ान में तेज़ हवा के मानंद सदका और खैरात फरमाते। गोया इस कदर बर्क रफ्तारी से लोगों की दादरसी फरमाते कि जिस तरह तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलते हैं। तो रमज़ान में कसरत से सदका और खैरात करके हम दूसरों की भूख और प्यास और तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। वैसे भी एक पैसा या एक दाना भी जो अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाता है उस पर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर का वादा किया गया है। बेशक रमज़ान में कितना अजर मिलेगा इसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी छोटी छोटी जो नेकियां हैं इनका हमें बड़ा बड़ा सवाब मिले। तो ये तो होगी बात आज सदका और खैरात की जो करना चाहिए, दिल खोल कर करें। आप तो शहरबानो क्विज की बात कर लेते हैं जी। अब वो सेगमेंट जिसका सबको इंतज़ार है और रमज़ान के इस मुबारक महीने में स्पार्क स्मार्टफोन्स लाया आपके लिए तोहफ़ों का ख़जाना। तो टेलीफोन नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर है, आप अभी से कॉल मिलाना शुरू कर दें। और आज का जो इनाम है वो मेरे हाथ में है, स्पार्क स्मार्टफोन है और Neo 6 ये आपको दिया जाएगा और कुछ ही लम्हात का ये खेल है। सवाल आपसे पूछेंगे, जवाब आपने देना है। जवाब दुरुस्त हुआ तो ये जो फोन मेरे हाथ में है ये आपके हाथ में होगा। और असूल बड़े ही सादा से हैं हमारी गेम के। एक सवाल पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब देंगे तो आप जीतेंगे स्पार्क्स की जानिब से स्मार्टफोन। इसके अलावा हम लोग स्मार्ट वॉचेस भी दे रहे हैं वैसे अपने सेगमेंट में, लेकिन आज हम Neo 6 फोन दे रहे हैं। Neo 6 स्पार्क स्मार्टफोन और हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद हैं तैयबा। तैयबा कहाँ से बात कर रही हैं आप? तैयबा आप रेडी हैं? आपको पता है कि सवाल के बाद आपने जवाब जो है 30 सेकंड्स के अंदर देना है। जी 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 ठीक। चले तैयबा, मैं आपसे सवाल करता हूं और ऑप्शंस आप दें, ठीक है। तो फिर तैयबा जवाब दें उसका। तो सवाल ये जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 92 इयर्स थी, 65 इयर्स थी, 63 इयर्स या 50 ईयर? 63 बरस थी। जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब सही जवाब तैयबा, बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। स्मार्टफोन Neo 6 आपके नाम हुआ और आपने बड़ा जल्दी जवाब दे दिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपने जनाब ये स्मार्टफोन जीत लिया। बड़ा आसान सवाल है। मैं फिर पीसीआर से कहूंगी इतने आसान सवाल क्यों रखते हैं आप, थोड़े से मुश्किल ये हम लोग रोजाना कहते हैं कि ताकि हमारे थोड़े से कॉलर ट्रिकी थोड़ा सा तो जहन दौड़ाएं। ये तो हम बचपन में किताबों में सबको याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त 63 साल उम्र थी। 63 बरस थी। और तैयबा ने सही जवाब दिए जी। तो तैयबा हमारी आज के विनर हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आप अपना मेलिंग एड्रेस बता दीजिएगा तैयबा। और बहुत बहुत मुबारक आपको वंस अगेन, आप स्पार्क्स का स्मार्टफोन जीत चुके हैं। बिल्कुल, और आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस सारे खेल का। 30 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा और ये तोहफे हैं स्पार्क स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस की जानिब से। तो सवालों के जवाब आपने देने हैं, फ़ोन आप फ़ौरन कर लिया करें जब हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू सदाए रमज़ान। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इज्तिमाई रवैयों की। तो इस्लाम हमें अमन, बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी और दरगुजर का दर्स देता है। माह रमज़ान में हम इबादत का ख़ास एहतमाम करते हैं। मसाजिद नमाजियों से भरी होती हैं, हर तरफ इबादत गुजार नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी इबादत के बावजूद भी हमारे माशरती रवैये अभी तब्दील नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि हम रमज़ान में अपनी इस्लाह करते, अपने आने वाले दिनों में हम ज़्यादा बेहतर नज़र आते, हमारा दिल जो है वो साफ़ होता, हमारे अमाल और हमारे माशरती रवैये ठीक होते, खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करते, माह रमज़ान की इबादत का कोई असर नज़र आता। मगर नहीं, हमारे माशरती रवैये इतने बिगड़ चुके हैं कि हम दूसरों के लिए अजियत बन रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारा माशरा बदअमनी और दहशतगर्दी का शिकार है और इंतहा पसंदी अरूज पर है। जी बिल्कुल, हम अपने इन बिगड़े रवैयों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या हैं और रोज़ा इस हवाले से ख़ुसूसन हमें क्या दर्स देता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बिगड़े रवैयों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत क्या कहता है, क्या अहकामात हैं?
بہت شکریہ. بڑا ریلیونٹ موضوع ہے. اور دیکھیں قرآن مجید میں 700 ورسز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو پیس، جو سیکیورٹی کو، پیس کو انشور کرتی، ان میں سے 70 ایسی ہیں جو ڈائریکٹ پیس اسٹڈیز پہ بات کرتی. اللہ رب العزت کی جو انٹینشن ہے جب ہم اس کو معلوم کرتے ہیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ایک پرنسپل دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ نے اسلام کو دین کے لیے کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ اسلام مینس الاسلام ہوا تسلیم. اسلام کا مطلب ہے سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ آف اللہ. جی ایک تو معنی یہ ہوا. دوسرا معنی ہے سلامتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جو مسلم کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈیفینیشن ہے کہ جس کی زبان سے جب وہ تکلم کرے، کمیونیکیٹ کرے، ایکسپریس کرے، اور جس کے ہاتھ سے جب وہ ایکٹیویٹ ہوں تو دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے. بے اب شک. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب ہم دو بلیورز ملتے ہیں، آپ دو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو جب آپ آئے ہوں گے تو سلام کیا ہوگا، السلام علیکم. تو یہ ایکسچینج آف کمیونیکیشن جو ہے السلام علیکم، یہ وربل کمیونیکیشن، یہ ون آف دا گریٹسٹ ایگریمنٹ بٹوین ٹو بلیورز. اور یہ ایگریمنٹ آف پیس ہے. وہ کیسے؟ کہ جب ملتے ہیں تو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے انشور کرتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، یعنی میری بات سے، میرے ایکشن سے آپ کی عزت، آبرو، مال، سارا کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی میں ہے، وہ شیلٹر میں ہے. اور پھر اگلا اس پہ ایگریمنٹ کرتا ہے. تو دنیا کے کسی مذہب میں یہ وربل ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام کا تو کمیونیکیشن اور میٹنگ کا ایگریمنٹ ہی پیس سے شروع ہوتا ہے. بے شک. اس میں تو وائلنس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام برداشت اور حوصلہ اور صلہ رحمی کا درس دیتا ہے. پھر بدامنی اور دہشت گردی کہاں سے آ گئی ہمارے اندر؟ بہت بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ٹرو ٹیچنگز آف اسلام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، دا بیسٹ امنگ پیپل ہو از سورس آف بینیفٹ فار دا پیپل. بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر المسلم من ینفع المسلم، بہترین مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہے. میرے نبی تو گلوبل ایک پرسنالٹی تھے. انہوں نے وداؤٹ اینی ایتھنک گروپ ڈویژن ڈسکریمنیشن پوری ہیومینٹی کی بات کی ہے کہ انسانوں کے حق میں جو بہتر ہے، ویدر دے آر بلیورز اور نان بلیورز، وہ سب سے اچھا انسان ہے. اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اسلام کی جو ٹیچنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت تھی، اس پرسیپشن کو نہیں سمجھا گیا. دیر از نو روم فار وائلنس، ایگریشن اینڈ ریٹیلیشن. اور میں لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں جو امپورٹنٹ ہے سنو کے ناظرین کے لیے. دیکھیں جب تک آپ اچھے لسنر نہیں بنتے، آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں بن سکتے. قرآن نے کہا واسمعوا، آپ کے چینل کا بھی ٹائٹل ہے سنو. قرآن بھی کہتا ہے سنیں. لسننگ کیپیسٹی پیدا کریں، انہینس کریں. جب تک سننے کی صلاحیت نہیں ہوگی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. جب آپ سمجھیں گے نہیں تو آگے سمجھائیں گے کیسے، کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ سننا، سنو، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پہلے سننے کو ترجیح دینی ہوگی. اور اسی کو ہم اگر سورہ حجرات کے پیرائے میں دیکھیں تو جب دو بلیورز کے درمیان کانفلکٹ آ جائے تو اللہ کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو بلیور ایک دوسرے کو مارنے لگیں تو میک پیسفل ریکونسیلیشن بٹوین دیم. وہاں بھی امن کی بات کی تھرو ڈائلاگ، نیگوشیشن، آربیٹریشن، لیٹیگیشن. ادھر بھی کوئی ریٹیلیشن، ایگریشن کا وائلنس نہیں ہے. تو اسلام نے ہمیشہ کانفلکٹ مینجمنٹ میں، ریزولوشن میں، انڈیویجول کیپیسٹی میں، سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ ریکونسیلیشن کے پروسیس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. ڈاکٹر صاحب، دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے. تمام تعلیمات اسلامی دین میں موجود ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا جو اثر ہے وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں لوگ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں؟ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد و نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے اعمالوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت فرق ہے. دیکھیں آپ نے دکھتی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس کو ڈائگنوز کرنا فیوچرسٹک آسپیکٹ میں اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ فالٹ لائنز بہت ہیں. پولرائزیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے پاپولزم کے تحت، لیکن پولرائزڈ کو مزید سیکٹیرین ڈویژن میں کرتے جانا، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کس اوپینین پہ چلیں. میں ناظرین سے کہتا ہوں سب اوپینینز چھوڑ دیں. آپ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو، سنت، سیرت کو.
ساری اوپینینز آپ کے پاس وزڈم کے تحت موجود ہیں. کسی ایک سیکٹ کو یا کسی ایک شخص کو نہ دیکھیں. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, قرآن کی ڈیوائن کمانڈمنٹس کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کا ہے. جس دن ہم نے اپنی مسجد میں, اپنے گھر میں, اپنے مسلک اور ذات کی تبلیغ چھوڑ کر اسلام کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا, معاشرہ بہتر ہو جائے گا. بے شک. یہ دیکھیں اپنی ذاتوں کو, اپنے سیکٹس کو, گدی نشین پیرانے کرام دروازے کھول دیں لوگوں کے لیے. وہ تربیت کا خانقاہ نظام ریوائیو کریں. اپنی بات نہ کریں, اپنے جبے کبے دستار کو ویل آف نہ کریں, اپنی ذات پہ زیادہ وہ فوکس نہ رکھیں. لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں گے تو معاشرے میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک رویہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, جو میرا مذہب ہے یا میرا مسلک ہے وہ ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے. ہم کتنے غلط ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہم دوسرے کو پہلے ہی جج کر لیتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے. ایک تو آپ کے کوشچنز کو داد دیتا ہوں دونوں کے, لگتا ہے میں اکیڈمیشن کے پینل میں بیٹھا ہوں. بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت بہت بات ہے شکریہ کہ ہمارے چینلز میں ایسے اینکرز بھی ہیں کہ جو جن کی سوچ اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اتنے ان ڈیپتھ انسائٹ فل کوشچن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں اختلاف علماء امتی رحمتن, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ڈفرینس آف اوپینین میرے امت کے جو صاحبان علم ہے وہ رحمت ہے. ٹھیک ہے, اختلاف برائے اصلاح جائز ہے, اختلاف جب افتراق اور فتنہ بن جائے وہ جائز نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین ایک ڈائیورسٹی کریٹ کرتا ہے. آپ دونوں کی اوپینین میری اوپینین سے مختلف ہوگی, لیکن تینوں کی اکٹھی ہوگی تو کولیکٹیو وزڈم پیدا ہوگا, ایک کنکلوسیو نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. تو اختلاف پرنسپل سے کریں, ذات سے نہ کریں. چاروں ائمہ کے درمیان تھے, صحابہ کے درمیان تھے, وہ علم کی تلاش میں, حقیقت کی تلاش میں تھے. پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس ہونا وہ سوسائٹی کا ایک ایوولوشن ہے, ارتقاء ہے, وہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پوائنٹ آف ویو کو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ذات پہ لے لیا ہے. بھائی آبجیکٹو پہ کریں تاکہ سوسائٹی بہتر ہو. تو اختلاف اور افتراق کو سمجھنا ہوگا, دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین دیم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اپنے معاشرے میں ایکسٹریمزم کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا بھی ایک عنصر موجود ہے, اور پھر اس کی انتہا جب ہوتی ہے تو وہ پھر دہشت گردی کی صورت میں ہوتی ہے, بدامنی کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے, جو ایکسٹریم رویہ اختیار کیا جاتا ہے, اس کو کیسے قابو کیا جائے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں قرآن اس بارے میں ہمیں پیش بندی فرماتا ہے. قرآن مجید نے اشارہ کیا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد. تو زمین کی جو پیوریفیکیشن ہو جائے معاشرے کی, تو اس میں جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو سختی سے کچلنے کا حکم ہے. جیسے راہبین ہیں, ڈاکہ زنی ہے, ہرابہ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ملک کے خلاف, آئین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, لوگوں کو فتنے پہ ابھارتے ہیں, ان کو تو سختی سے کچلنے کا حکم ہے. کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل, یہ کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. قتل تو ایک جان کا ہوگا, دو ہوگا, لیکن فتنہ جو ہے اس کی ایکسپینشن جب سوسائٹی میں ہوتی ہے تو اجتماعی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے رویوں میں, نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے بہت سارے کازز ہیں. پاورٹی بھی ہے ون آف دا ایلیمنٹس, برین واشنگ بھی ہے, دین کی اصل تعلیمات کا نام پہنچنا ہے, پیرنٹس کا توجہ نہ دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس سے گزارش ہے جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں, یونیورسٹی کالجز میں, خود بھی ان کی کاؤنسلنگ کریں, ایجوکیٹ کریں, اسکول کالج پہ نہ چھوڑیں. ٹریننگ, ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, والد کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس. جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہم ہوتی دیکھ رہے ہیں غازہ میں, یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک نہ ہونا, کیا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ اور ابھی تک ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن بخاری مسلم میں پہلے سے کہہ دیا تھا, فرما دیا تھا ویل للعرب, کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے, ڈسٹرکشن. تو پوچھا کیوں؟ فرمایا جب ان میں خبیثوں کی, خباثتوں کی کثرت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خبردار کیا تھا جب شام میں تباہی آئے یا عراق میں یا فلسطین میں تو تم دیکھنا قیامت قریب ہے. تو یہ فلسطینیوں کو تو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے. یہ امت مسلمہ کی کولیکٹیو میرے خیال میں ایک ذمہ داری ہے. میں امہ نہیں کہوں گا, 57 اسلامی ممالک ہے, مسلم ورلڈ ہے, امہ بننے میں ٹائم لگے گا. ری یونیفیکیشن بلاک بنائے تو تب جا کے ریوائیو ہوں گی چیزیں. ڈاکٹر عمر ریاض صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ نے صدائے رمضان میں اپنا خصوصی وقت دیا اور بڑا ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ واقعی ایک امت بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے, وہ بھی نہیں ہیں. اور یہ 57 اسلامی ممالک بلا شبہ ہیں, لیکن امت بننے میں وقت لگے گا, اور جس دن یہ امت بن جائیں گے
تو اس دن تو پھر کیا ہی بات ہے. اس دن پھر جیسے پہلے وہ ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کا بول بالا تھا اور مسلمان کامیابیاں سمیٹ رہے, تو ایسے ہی ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو اور ہم سب ایک ہو جائیں. تو ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے صدائے رمضان. ویلکم بیک جی. اب ہمارا انتہائی اہم سیگمنٹ اسلامی تہذیب و تاریخ. تو ناظرین آج ہم آپ کو یمن کی سیر کرواتے ہیں. یمن کو دنیائے عرب کی طلسماتی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ اسکالر فہد کاظمی صاحب. فہد صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آج ہم یمن کے بارے میں کیا کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے ہم کہ یمن کے اندر جو عربس تھے یہ اولڈسٹ عرب ریس ہے جو یمن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. پھر ابراہا نے جو یمن کا گورنر تھا جب حملہ کرنے کی کوشش کی مکہ کے اوپر, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک کوئک ریفرنس بھی میں یہاں پہ شاید آغاز میں دینا چاہوں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن تھی غزوہ خندق کے اندر, اور کس طرح سے یمن جو ہے 10 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایفرٹ سے یہ اس نے قبول اسلام کیا اور یہ اسلامک امپائر کا پارٹ بنا. سبحان اللہ جی. یہ تمام چیزیں آج ڈسکس ہونے والی ہیں. کوشش کریں گے کہ آج یہ سب کچھ کور کریں. کم وقت کے اندر ہم زیادہ بات کریں. چلیں ابھی یہ سب کچھ بات کریں گے ڈیٹیل میں, لیکن کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو ناظرین فہد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پھر کہانی سنتے ہیں ان سے آج یمن کے حوالے سے. جی فہد صاحب. جی عظیم, یمن جو ہے یہ عریبین پیننسولا جزیرہ نمائے عرب کا یہ پارٹ ہے, اور اگر ہم حجاز کو ایک سینٹر مانیں تو حجاز کے ساؤتھ میں ہے, یعنی یمن ٹورڈز دا ساؤتھ. ٹھیک ہو. اور اگر ہم اس کی عرب ذرا لینیج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو 3 طرح کی عرب ریسز تھیں. ایک کو عرب بائدہ کہتے ہیں, ایک کو عرب عاربہ کہتے ہیں, اور ایک کو عرب موتربہ کہتے ہیں. صحیح. عرب بائدہ وہ عرب قوم جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی, جیسے عاد اور سمود عذاب کا شکار ہوئی, وہ عرب ریس اپروٹ ہو گئی. عرب عاربہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے اندر بس رہے ہیں سنس ٹائم ایمیموریل. اور ان کا جو کلان ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتانی عرب ہیں. کہتان ایک کلان کا نام ہے یا ایک ٹرائب کا نام ہے جس کے یہ ڈسینڈنٹس. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو وہاں سے ایک اور عرب ریس پیدا ہوئی, وہ عرب موتربہ ہے. اچھا. تو یمن والے پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جزیرہ نمائے عرب کا ساؤتھ یمن. اچھا, اب اس کی جو پہلی ایک انٹریکشن ہم دیکھیں مکہ والوں کے ساتھ, وہ انٹریکشن بڑی عجیب ہوئی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. یمن کا ایک گورنر تھا ابراہا, وہ کرسچن تھا. ابراہا نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہاں پہ پلگرمج کیا کریں, یہاں پہ آ کے جیسے حج کی ایک زیارت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ آیا کریں. مگر ٹائم میموریل سے مکہ المکرمہ کو, بیت اللہ کو وہ سینٹرل پوزیشن حاصل تھی کہ عرب دنیا میں لوگ مکہ کو ہی اپنا سینٹر سمجھتے تھے. اسپرچول سینٹر بھی وہی تھا, اکنامک سینٹر بھی وہی تھا. ٹھیک. لوگوں نے اس کی عبادت گاہ کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ بڑا طیش میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ مکہ المکرمہ جا کے بیت اللہ کو ڈھاؤں گا. ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ, یہ ہاتھیوں والی آرمی, یہ مشہور واقعہ ہے, یہ وہ آرمی آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے 50 ڈیز پہلے. یمن کا گورنر تھا. 50 ڈیز پہلے یہ مکہ المکرمہ میں آئے, انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت جناب عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا, انہوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو, اس گھر کی حفاظت جو ہے وہ رب العزت جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر وہ معجزاتی طور پہ ابابیلیں نمودار ہوئیں, ان کی چونچوں میں, ان کے پنجوں میں وہ کنکر تھے, چھوٹے چھوٹے وہ برڈز تھے, اور وہ ہاتھیوں کی پوری آرمی جو ہے وہ it was smashed to ruins, وہ زیرو کی طرف چلی گئی اور وہ ملیا میٹ ہو گئی. تو یہ یمن کے ساتھ ایک پہلا کنیکشن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے 50 ڈیز پہلے ابراہا کے لشکر کو شکست ہوئی, اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے برتھ کا اعلان بھی ہے کہ وہ اتنی بڑی آرمی جو ہے وہ نیست و نابود ہوئی. ایک چیز اور جو یہاں پہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی قرآن کا حوالہ اس میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے,
اور وہ جو تخت بلقیس کی بات ہے, ہاں جی وہ جو تخت بلقیس, وہ جو ملکہ تھی وہ بھی یمن کی ملکہ تھی, ملکہ سبا. وہ جو سبا ہے وہ یہ یمن کے اندر ایک ریس تھی جس کو وہ ہیڈ کرتی تھی. اچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کا تخت کون لے کے آئے گا, قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. تو آصف بن برقیہ وہ تخت لے کے آئے تھے. تو یمن کے ساتھ ایک کنیکشن یہ بھی ہے. ٹھیک. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم اگر آگے بڑھیں, غزوہ احزاب جو کہ بہت ہی ایک مشکل غزوہ ہے, وہاں پر جب اس خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھدائی میں حصہ لے رہے ہیں. ایک چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی, ٹھیک. سارے صحابہ کوشش کر رہے ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سرکار کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو خود آ کر توڑا. آپ نے خود سپیڈ کو پکڑا اور اس کو ہٹایا اور اس کو توڑا. تو جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو آپ نے کہا میں شام کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں. جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا کہ فارس مجھے عطا کیا گیا. اور جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں. یہ 5 ہجری کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ حالات انتہائی نامساعد اور مشکل تھے, no one could imagine, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was foretelling, prophesizing کہ 2 سپر پاورز اور یمن اللہ رب العزت مجھے عطا کریں گے اور میری نیشن کو عطا کریں گے. تو یہ 5th ہجری کا واقعہ ہے. 10th ہجری کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. خالد ابن ولید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ڈسپیوٹ کیا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ تبلیغ کریں. فہد صاحب معذرت, ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور یہ واقعہ ہم کل سنیں گے. تو امید ہے کہ آج کا یہ سیگمنٹ اور آج کی یہ ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل ہم 5 بجے حاضر ہوں گے اور تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.